बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का अहम खिलाड़ी बन गया। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे लगी हैं। सलामती कौंसिल की करारदादों और ईरानी सदर की जानिब से शराय सामने आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब को अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन और रूस की जानिब से पेश करदा करारदादों की हिमायत की है। पाकिस्तान ने न सिर्फ खुलकर ईरान पर हमलों की मुखालफत की बल्कि ईरानी क़यादत के साथ भरपूर इज़हार यकजहती भी किया है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हकीकी मानों में एब्सोल्युटली नॉट कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सफारती खेल को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब और सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान, ईरान और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मुसाहलत और मुफाहमत के लिए पूरी तरह कोशा है। पाकिस्तान की भरपूर सफारती कोशिशों की बदौलत ही सऊदी अरब, तुर्की, अज़रबैजान और ईरान के दरमियान गलत फहमियों का अजाला मुमकिन हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के बाद ईरानी सदर के अमन और जंगबंदी के लिए बयान को सफारती हल्के पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए 3 अहम शराइत रखी है। ईरानी सदर ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से बात करते हुए मैंने खित्ते में ईरान के अमन को अज़्म को दोहराया है। जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के हकूक़ को तस्लीम करना है। मुआवजे की अदायगी और बैनुल अक़वामी ज़मानतें हैं। एक्स पर पैगाम में ईरानी सदर ने लिखा कि अमरीका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम करना, मुआवजे की अदायगी और मुस्तक़बिल की जहारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का शोहदा का बदला लेने, आबनाए हरमज़ बंद रखने का ऐलान, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा भी सामने आया है। अपने पहले ऑडियो पैगाम में मुज्तबा खामनाई ने जंगबंदी के लिए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तीनों शराइत की भी तौसीक कर दी है। मुज्तबा खामनाई ने कहा, हम दुश्मन से नुकसानात का अजाला करवाएंगे, अगर वो इससे इनकार करेगा तो उनको भी बराबर नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है, हमें अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है। अमरीका और इसराइल को दो टोक पैगाम में मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि हम अपने शोहदा खसूसन मुनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हमसाय ममालिक की क़यादत को मुखातिब करते हुए मुज्तबा खामनाई ने कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी जंग को बढ़ा रही है। ईरान अपने हमसाय ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख़्वाह है। हमने किसी हमसाया मुल्क पर हमला नहीं किया। ईरान ने सिर्फ उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से ईरान के खिलाफ हमले किए जा रहे थे। अमरीकी फौजी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। मुज्तबा खामनाई ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जंगी सूरत हाल बरकरार रही तो दुश्मन के खिलाफ मजीद महाज खोलने पर भी गौर किया जा सकता है। मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीका और सेहूनी जारियत के खिलाफ महाज पर इत्तेहाद और यकजहती जारी रहेगी। उन्होंने खित्ते में मुख्तलिफ मज़ामती ग्रोहों को भी खराज तहसीन पेश किया। मुज्तबा खामनाई ने मिसाल देते हुए कहा कि यमन ने बहादुरी के साथ गजा की मजलूम अवाम का दिफा जारी रखा, जबकि हिजबुल्लाह ने तमाम रुकावटों के बावजूद ईरान की मदद की। इसी तरह इराकी मज़ामती ग्रोहों ने भी इसी रास्ते पर साबित कदमी से पेशकदमी जारी रखी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इन तमाम मज़ामती महाजों पर सरगर्म जंगजुओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरान मज़ामती महाज के ममालिक को अपना बेहतरीन दोस्त समझता है और मज़ामत की तहरीक इस्लामी इनकलाब की इक़्तिदार का लाजमी हिस्सा है। सदर ट्रंप इन हालात में अपनी शराइत पर मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुज्तबा खामनाई की तकर्री पर नाराज ट्रंप ने एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालबात तस्लीम ना किए तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत कर सकते हैं। अमरीकी मुतालबात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना शामिल बताया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान की पॉलिसियों में बड़ी तब्दीली चाहता है। बसूरत दीगर दबाव मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि जिस नौयत की कार्रवाई में साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए, ऐसी ही कार्रवाइयाँ इसराइली अफवाज की क़यादत में मुज्तबा खामनाई के खिलाफ भी की जा सकती है। अमरीकी अफवाज अस्करी महाज पर सरगर्म है तो सदर ट्रंप ने नफ्सियाती जंग का महाज संभाला हुआ है। ताज़ा बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान शिकस्त के दहाने पर पहुंच चुका है। रियासत केंटकी में एक रैली से खिताब में सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जीत चुका है, ताहम वाशिंगटन फौरी तौर पर वहां से निकलने का इरादा नहीं रखता जब तक तमाम मकासद हासिल नहीं हो जाते। अमरीकी अफवाज ईरान में मौजूद रहेंगी। दूसरी जानिब बरतानवी एयरबेस पर खड़े अमरीकी बमबार तैयारे B-1B लेंसर जोथिबॉन के नाम से की रिफ्यूलिंग की वीडियो भी सामने आई है। 75,000 टन वजन उठाने की सलाहियत रखने वाला डिबोन बम ट्रक के नाम से भी जाना जाता है। एक वक्त में 24 क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है।
برطانوی بیس پر دیبون کی ریفیولنگ سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں ایران پر کوئی بڑا حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ ایسا ہوا تو جنگ کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کے دیگر ممالک کی بندرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا تو علاقائی ممالک کی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کوئی بھی ملک خود کو اس بحران سے نہیں نکال سکتا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت آبنائے حرمز میں جنگی جہاز بھیجنا انتہائی خطرناک ہے۔ ایرانی نیول چیف ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسری نے کہا کہ جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے کھوکھلے بیانات کو سچ نہ سمجھا جائے۔ 2 جہازوں نے دعوے سچ مانے لیکن دھر لیے گئے۔ خلیج کے پانیوں میں متعدد بحری جہازوں پر حملوں کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراق کے قریب خلیجی پانیوں میں کم از کم 6 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 آئل ٹینکرز میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایک غیر ملکی عملے کے رکن کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے۔ اطلاعات ہیں کہ حملوں میں دھماکہ خیز مواد سے لیس بغیر عملے کی کشتیوں اور سمندری بارودی سرنگوں کا استعمال کیا گیا۔ ابنائے حرمز پہ بھارت جانے والے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز نشانہ بننے والے تھائی بحری جہاز بھارت کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ بعض ماہرین اس واقعے کو خطے میں بھارتی کردار پر ایران کے ممکنہ رد عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ رائٹرز رپورٹ کرتا ہے کہ تھائی لینڈ کے مال بردار جہاز میں یوری ناری کو اہم سمندری گزرگاہ آبنائے حرمز میں ایک پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اس جہاز پر بھارت کے شہر گجرات کے لیے سامان لے جایا جا رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق حملے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی اور اس کے انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ خلیجی ممالک میں ڈرون حملوں کی نئی لہر کے دوران عمان میں تیل کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمان کے ساحلی شہر سلالہ میں حکام نے تصدیق کی کہ بندرگاہ پہ موجود ایندھن کے ذخیرہ ٹینکس ڈرون حملوں میں متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق 2 ڈرون مار گرائے گئے ہیں، جبکہ شیبہ آئل فیلڈ کو نشانہ بنانے کی 3 کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ قطر نے توانائی تنصیبات پر حملوں کو خطرناک روایت قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملوں میں جو بھی ملوث ہے اسے یہ سلسلہ فوری روک دینا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی شاہد ڈرونز کی کاپی کو کارروائیوں میں استعمال کرنے کا اعتراف بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی، آذربائیجان اور عمان سمیت کئی ملکوں میں ڈرون حملوں کے پیچھے امریکی اور اسرائیلی سازش ہو سکتی ہے، جس کا مقصد ایران کو عرب ممالک سے لڑانا اور پھر صورتحال کا تماشا دیکھنا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ایران جو آبنائے حرمز سے تیل گزرنے نہیں دے رہا، وہ خود دھڑا دھڑ برآمدات جاری رکھے ہوئے ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران جنگ سے پہلے کے مقابلے میں اب آبنائے حرمز کے ذریعے زیادہ تیل برآمد کر رہا ہے۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ایران اس گزرگاہ پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، جسے اس نے خطے کے دیگر ممالک کے لیے بند کر رکھا ہے۔ خطے میں امریکی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی کم از کم 17 فوجی، سفارتی اور فضائی دفاعی تنظیمات کو نقصان پہنچا۔ ایران نے خلیجی ممالک پر 3137 سے زائد حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دبئی میں امریکی فوجی اہلکاروں کی رہائش گاہ کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق UAE کے قریب کنٹینر جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل لگنے سے محدود آگ لگی، تاہم جہاز کے عملے کے محفوظ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حملوں سے اسرائیل اور امریکہ میں ہونے والی تباہی کے ثبوت بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بھارتی خاتون رپورٹر نے اسرائیل کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، وہاں ہونے والی تباہی کی تفصیلات پہلی بار سامنے لے آئی۔ رپورٹر کے مطابق وہ اسرائیل کے شہر بیت الشمیش میں اس مقام پر پہنچی جہاں چند روز قبل ایرانی میزائل ایک بم شیلٹر پر گرا تھا۔ وہاں ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ بنکر میزائل حملوں سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم تقریباً 500 کلو گرام وار ہیڈ والے میزائل کے گرنے سے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ رپورٹر کے مطابق اس میزائل حملے میں کم از کم 9 اسرائیلی ہلاک جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی صحافی نے حقائق دکھا کر اسرائیلی پروپیگنڈے کو بھی بے نقاب کیا ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے ادارے یونیسیف نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں تنازع خطے کے لاکھوں بچوں کے لیے تباہ کن بن سکتا ہے۔ یونیسیف نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے پہلے حملے کے آغاز کے بعد سے اب تک 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان میں سے 200 بچے ایران میں، 91 بچے لبنان میں، 4 بچے اسرائیل میں اور 1 بچہ کویت میں مارا گیا۔ جنگ کے پہلے روز ایران کے علاقے مناب میں بچیوں کے اسکول پر حملے میں کم از کم 168 بچیاں اور 14 اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر ٹرمپ امریکی افواج کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب تحقیقات میں ثابت ہو گیا کہ حملے میں ہلاکتوں کی ذمہ دار امریکی فوج ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملے کے لیے جو ہدفی کوارڈینیٹس تیار کیے وہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی فراہم کردہ پرانی معلومات پر مبنی تھے، جس کے باعث یہ غلطی پیش آئی۔
اس سے امریکی افواج کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کا پتہ چلتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا حالیہ آڈیو پیغام اور مشرق وسطیٰ کی ہول صورتحال سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ سابق سفیر ہیں مشرق وسطیٰ میں بیشتر سروس انہوں نے کی جاوید ملک صاحب، آج ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا آڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنے والد اور جو اسکول کی بچیاں شہید ہوئی ہیں ان کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے بھی جاری رکھیں گے۔ آپ کو یہ جنگ کس رخ کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، جو آڈیو پیغام ان کا سننے کے بعد ہمیں کوئی ایسی سرپرائز تو نہیں ہوئی، بیکاز اوبیسلی جس شخص کے والد کو ان کی فیملی کو ہلاک کر دیا گیا ہو تو ان کے اندر ایک وہ جذبہ انتقام ہونا تو ایک الٹیمیٹلی سب انسان ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اندر ہے۔ کچھ تجزیہ کار جو ہیں بین الاقوامی طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اس پہ دو موقف رکھتے تھے۔ ایک تو یہ ایکسپیکٹیشن زیادہ لوگوں کی یہی تھی کہ یہ ہارڈ لائن یعنی سخت موقف ہی اپنائیں گے، لیکن ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں یا آپٹیمسٹک ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید لچک دکھائیں اور اس مسئلے کا حل نکال سکیں اور یہ بولیں کہ ٹھیک ہے بہت ہو گیا، اب ہم کسی حد تک ڈائلاگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن ان کی سٹیٹمنٹ سے یوں لگتا ہے کہ جو سیکنڈ اوپینین ہے وہ نہیں کارآمد آیا، پہلا ہی جو ہے وہی موقف اپنا رہے ہیں، سخت موقف ہے، انتقام کی بات ہو رہی ہے، حملوں کو جاری رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور آف کورس اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ دیکھیے ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اس پہ تو پوری دنیا میں بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے رسپانس میں ایران کی طرف سے جو حملے یعنی جو ہدف بنایا گیا مشرق وسطیٰ کے ممالک کو، اس پہ بھی تشویش ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ ہے یعنی گلف کنٹریز، یہاں تقریباً اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو تقریباً 6 سے 7 ملین پاکستانی وہاں رہتے ہیں، اور ابھی جو 2 وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو وہاں پہ جو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے یعنی ان ممالک کو، یہ بہت ساری تشویش کو جنم دے رہا ہے کہ ایران کو کیا ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ خطے کے اندر جو کشیدگی ہے وہ مزید بڑھے گی۔ تو اس میں 2 موقف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملے کا حل کیا جائے، لیکن ابھی تک کچھ جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ سے تو یہ لگ رہا ہے۔ لیکن ایک بات سلمان صاحب، مجھے یہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ریسنٹ تھی یا پہلے لی گئی، کیونکہ ابھی ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بیک چینل کے اوپر کچھ ڈائلاگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کل ایرانی صدر سے بات ہوئی جس کا اناؤنسمنٹ خود ایرانی پریزیڈنٹ نے کیا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہیں، تو اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ کچھ بیک چینل پہ بات ہو رہی ہے۔ چائنا کا موقف بھی آپ جانتے ہیں، اور کچھ آج ایک سٹیٹمنٹ متحدہ عرب امارات کے جو سابق وزیر خارجہ ہیں اور بہت اہم ایڈوائزر ہیں اس وقت یہاں کے پریزیڈنٹ کے لیے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بہت قریب ہیں کسی ریزولوشن کی طرف۔ تو ابھی تک کچھ مکس سگنلز آ رہے ہیں۔ جاوید صاحب، میں آپ کی ذرا موجودگی کا تھوڑا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں گا، یہ معلوم ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی ہے۔ مسعود پزشکیان صاحب نے کل ہی گفتگو کی تھی، جس کے بعد 3 شرائط رکھی تھی، انہی شرائط کو مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے سیکنڈ کیا ہے نا کہ ہم اس کو کریں، تو یعنی پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے بیچ میں ہی ہے کم و بیش یہ تمام چیزیں۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ غیر معمولی ریسٹرین کا مظاہرہ ہو رہا ہے دنیا کی طرف سے، جس کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے، نہ ان کی ہسٹری بھی نہیں ہے ایسے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ محتاط ہیں یا انر سائڈ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی انٹرنیشنل گیمنگ بھی انوالو ہے، کیونکہ کچھ ایسے حملے ہیں جس کو ایران اون نہیں کرتا؟ دیکھیے ریسٹرینٹ کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ گلف کنٹریز کی طرف سے؟ ایگزیکٹلی جی دیکھیے، ریسٹرینٹ تو اوبیسلی بیکاز دیکھیے اگر آپ گلف ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ ایک بالکل واضح پالیسی ہے۔ یہ جو خطہ ہے گلف کا، یہ امن پہ یقین رکھتے ہیں، یہ پروگریس، پراسپیرٹی، اکنامک پروگریس کی طرف چلتے ہیں۔ ان کو کانفرنٹیشن کی طرف بڑھنے کا یہاں پہ ایک ان کے کیا سمجھتے ہیں نا، ان کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی اقتصادیات سے جڑی ہوئی ہے، ہم کو سٹیبلٹی چاہیے، تو وہ اس چیز کے اندر آنا نہیں چاہیں گے۔ یہ تو کبھی ان کا کبھی بھی یہ موقف نہیں تھا، گو کہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں آپ کو سعودی عربیہ کی طرف سے بھی کہ ہم اپنا وی ہیو اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس، وہ تو ہے ان کا، اور وہ ڈیفینڈ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی 1000 میزائل داغے گئے ہیں تو اس میں سے 950 کے قریب جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، اس میں سے کچھ 30 جو ہیں وہ پانی میں گرے ہیں، کچھ 2-3 جو ہیں ان کو ڈیبری جو ان کی جب ان کو ڈسٹروائے کیا گیا تو اس کا جو ملبہ ہے وہ آ کے کچھ امارات پہ لگا، جس کی وجہ سے کچھ نقصان ہوئے۔ تو یہ ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن دانشمند لوگ ہیں یہ اس خطے میں مزید جو ہے وہ ایسکلیشن نہیں چاہتے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے وہ بھی خاطر خواہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اب بریک تھرو کی بات کر رہے ہیں، اب جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب میں ہیں،
کچھ روز پہلے فیلڈ مارشل صاحب ادھر موجود تھے. روس بھی کوششیں کر رہا ہے. کیا آپ کو ایسی ہوپس ہیں کہ جنگ بندی کے مستقبل قریب میں کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیے موقف تو دونوں اطراف یعنی اسرائیل اور امریکہ ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران، دونوں ہی ہارڈ لائن سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں. لیکن دونوں بہرحال یہ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک امریکن، اگر آپ میڈیا کو دیکھیں یا امریکہ کے اندر جو ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا یورپ کے جو لیڈرز ہیں ان کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں تو وہاں پہ آپ کو یہ لگے گا کہ بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیل رہا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غالباً پراپرلی بریف نہیں ملی. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ سچویشن کافی ڈیپ لگ رہی ہے. تو اس حوالے سے سیکنڈ اوپینینز بھی ہیں امریکہ میں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ کسی بھی جگہ پہ جا کر اپنے موقف میں نرمی لائے گا. ایران کی طرف سے بھی ہارڈ لائن ہے. اب ان دونوں اطراف میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آن دا فیس آف اٹ نتھنگ لکس پاسبل، لیکن بیک چینل پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بات ہو رہی ہے. اگر کچھ مڈل گراؤنڈ نکل آئے دونوں کی طرف سے تو وہ ممکن ہوگا. لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو کل ہم دیکھ رہے تھے اتنی ذرا اس کو پذیرائی نہیں ملی میڈیا میں، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ ایران کی طرف سے جو ان کے پاسداران ہیں یا وہ تمام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا دیر پا حل ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کو مزید انگیج نہ کیا جائے، یعنی یہ حملے روک دیے جائیں ان کے اوپر، اور اگر فوکس ہے بھی تو اسرائیل اور امریکہ کے اوپر رکھا جائے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے. مجھے لگتا ہے کہ ایوری آور آپ یہ بہت ہی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور اس پہ ابھی سے کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. لیکن ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ یہ ضرور ریئلائز ہو چکا ہے ہر طرف کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی نکلے گا. اچھا ایک اور چیز، آپ ایرانی صدر کے جو 3 شرائط ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، اس کو آپ جائز تسلیم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نقصان کا معاوضہ ہونا چاہیے، آئندہ کسی بھی جارحیت سے بچاؤ کے لیے عالمی سطح پر ٹھوس ضمانتیں فراہم کی جائیں. آپ کو لگتا ہے عالمی برادری اس پر غور کرے گی؟ دیکھیے جب کوئی بھی سنجیدگی سے کسی مسئلے کا حل کرنا چاہے گا تو وہ یہی چاہے گا کہ اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کیا جائے. بیکاز ایران کا ایک موقف جو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک چائنا اور رشیا نے بھی اس کو ایکو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ موقف ہے جو کہ عمان نے لیا تھا کہ ہماری جو ڈسکشنز تھیں، ڈائلاگس تھے، وہ کافی حد تک جو ہے دیر پا تھے، کافی حد تک جو نتیجہ خیز مراحل میں داخل ہو چکے تھے، کافی حد تک معاملات طے ہونے کے قریب تھے. لیکن اچانک یہ جو ہے وہ حملہ لانچ کیا گیا. یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ اگر عمان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں یا چائنا اور رشیا کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو غور سے دیکھا جائے تو لگتا تو ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن پہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا یا ہو سکتا ہے. تو اگر وہیں پہ جسے کہتے ہیں گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، ایک دفعہ دوبارہ اگر جائیں اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے یہ ممکن ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ بھی ہے اور پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کا اثر رسوخ نہ صرف سعودی عربیہ میں ہے بلکہ ہم ایران میں بھی ہماری بات کو سنا جائے گا. تو اگر پاکستان اس حوالے سے رول پلے کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اچھا جاوید صاحب، ون لاسٹ کوشچن. امریکہ اور اسرائیل کا یہ ہدف تھا کہ ایران میں رجیم چینج کرتے، جو کہ ابھی تک ہوا نہیں اور آثار بھی نظر نہیں آ رہے. صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے، تمام اہداف بھی حاصل کر چکے، لیکن جنگ سے نکلنا نہیں چاہتے. امریکہ نے ویسے حاصل کیا اس جنگ سے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ سوال وہ سوال ہے جو کہ ہر امریکن خود سوچ رہا ہے. بیکاز خود اگر آپ امریکن پالیٹکس، امریکن انٹیلیجنسیا کو سب کا اسٹڈی کریں، ان کے میڈیا کو اسٹڈی کریں، ان کے ریپبلکن اور ایون ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کو سنیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جنگ کا کوئی گول ہوتا ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس جنگ کا گول جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. اگر آپ ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری، جن کو اب سیکرٹری آف وار کہا جاتا ہے، ان کی بات سنیں تو وہ تھوڑی سی ان کی باتوں میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے. اگر آپ مارکو روبیو کی بات سنیں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کے، وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں. ٹرمپ تو دیر از لکس لائک کہ ان کو بھی کچھ پراپرلی جو ہے وہ اپنے اہداف کا تعین کرنے میں ابھی تک یعنی اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ ایگزیکٹ ہدف کیا ہے. اگر ہدف یہ تھا کہ ایران کو کمزور کرنا ہے تو وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت حد تک کمزور ہو چکا ہے ایران، بلکہ پہلے بھی ہو چکا تھا. انہوں نے خود کہا تھا، ان کے جو ورڈ اوبلیٹریٹ کا ورڈ یوز کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ ہم نے پچھلی اسٹرائک میں ان کے نیوکلیر پروگرام کو بالکل اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آلریڈی ویک ہو چکے تھے تو پھر دوبارہ کیوں حملہ کیا. اب رجیم چینج کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو وہ تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو یوں کہا کہ آپ کے پاس ایک خامنائی صاحب تھے، سپریم لیڈر، جو کافی یعنی ان کی عمر کافی تھی، اور اب ایک نوجوان یعنی قدرے نوجوان جو ہیں وہ خامنائی صاحب آ گئے ہیں.
تو مطلب یہ تو وہی ایک طرح سے چہرہ بدل گیا ہے, سسٹم تو وہی ہے, تو اس کو آپ کیا مطلب رجیم چینج تو نہیں کہہ سکیں گے. تو اس حوالے سے ان کی جو ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگوں کا جو ایک طرح سے آپ دیکھتے اسٹریٹس پہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ شاید اگر یہ اٹیک کریں گے تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. تو آئی تھنک کچھ نظر ثانی ہو رہی ہے امریکن تھنک ٹینکس پالیسی سازوں کے درمیان. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب, سابق سفیر ہم سے بات کرتے ہیں. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب سے بات کر لیتے ہیں تاکہ اس خطے سے متعلق مزید صورتحال سے کچھ اپڈیٹ ہو سکیں اور یہ جان سکیں کہ آخر ایران کی اب فردر اسٹریٹجی کیا ہے, جنگ بندی کے امکانات کیا ہیں. خالد چشتی صاحب, ایران جنگ کا آج 13واں روز ہو گیا اور اب سے کچھ دیر پہلے مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے اپنا پہلا آڈیو پیغام دیا جس میں انہوں نے کہا کہ شہداء کا بدلہ لیں گے. باقاعدہ اعلان کیا انہوں نے, کہا کہ امریکی فوجی امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے بھی جاری رکھیں گے. آپ کو یہ پکچر کون سی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, یہ بہت مجھے کانفیڈنس ریڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک لیڈرشپ سے آبویسلی, اور وہ لیڈر جس نے اپنے والد کو, اپنی ظاہر وائف کو اور بہن کو کھویا, اور اس کے باوجود اتنے کرائسس میں ان کو ایک آل آف اے سڈن جس کو کہتے ہیں ایز اے شاک, ان کو نہ صرف فیملی کا آبویسلی ملا بلکہ لیڈرشپ کا بھی ملا. تو اس دوران کم بیک کرنا, میں تو بہت متاثر ہوا. اس طرح کے ریزالو بہت کم لیڈرشپ میں ہوتا ہے, بیکاز شیک ڈاؤن ہو جاتا ہے بندہ پرسنل فیملی لائف کا. آپ کے ملک پر بمباری ہو رہی ہو, اور بمباری بھی نو لیس دین ایک سپر پاور اس وقت کی, اور ایک اسرائیل جیسا ملک جو ملیٹریلی آبویسلی لوڈڈ ہے ود ویپن جو امریکہ نے سپلائی کیا, دونوں مل کر رہے ہوں, اور آپ کی جنگ چوائس بھی نہ ہو, یعنی آپ نے انیشیٹ نہیں کی, آپ ڈیفینسو ہیں, ایک بات. لیکن ابھی میں ایک اور پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر ایک کانفیڈنس کیسے ریڈیٹ ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے یا پاور ٹو انفلکٹ ڈیمیج ہوتی ہے دشمن پر, وہی آپ کی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو بارگین ملے گی نیگوسیشن کی ٹیبل پر, اتنی ہی زیادہ ایڈوانٹیجز ہوگی. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کیونکہ بہت زیادہ کانفیڈنس ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ شور ہیں جو انہوں نے ڈسٹرکشن کاز کی ہے. کیونکہ میڈیا پر بڑی پابندیاں ہیں, آپ ایگری کریں گے کہ خاص طور پر اسرائیل کے اندر سے اور ایون مڈل ایسٹ کے اندر سے ساری ویڈیوز یا ڈاکومنٹریز یا ڈیٹا یا بام ڈیمیج اسسمنٹ جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں آ رہا. جب وہ نہیں آ رہا تو میرے اور آپ جیسے جو اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ہوتے ہیں وہ نہیں جان پاتے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے کتنے % کامیابیاں ہیں. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ جو اسرائیل کو نقصان اس دفعہ پہنچایا ہے ایران نے, وہ کہیں زیادہ ایکوریٹ ہے, کہیں زیادہ فوکسڈ ہے, اور کہیں زیادہ ہرٹنگ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو جون میں ہوا تھا مارکا, ایران شاید اس طرح تیار نہیں تھا, لیکن 7 مہینے میں جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج امریکہ کی ان کے خلاف چل رہی تھی, پوسٹنگ چل رہی تھی, نتن یاہو 20 سال سے ہر آنے والے صدر کے پیچھے تھے کہ جناب اس ایران پر حملہ کر دینا چاہیے, خدا نہ خواستہ یہ جنی اور مانسٹر ہے تو اس پر حملہ کر کے اس کو قبضہ کر لینا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ مجھے لگتا ہے 7 مہینے جو ایران کو ملے اور انہوں نے جو کچھ سیکھا پچھلی جنگ سے, تو انہوں نے بزبدت نہ صرف زبردست اسٹریٹجی بنائی, بہتر تیاری کی, ڈیفینسو کیپیبلٹی کی, اوفینسو کیپیبلٹی. تو میں اس کو بڑا پازیٹیو سائن سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ اپنا جو کچھ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے وہ اس کے بارے میں ایشورڈ بھی ہیں, اور آبویسلی اس کو ویلیو ایڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایک چیز اور مجھے تھوڑا سا ذرا فورس ہی کر دیں, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں نا. مجتبیٰ خامنہئی صاحب آیت اللہ خامنہئی صاحب سے زیادہ سخت گیر بھی لگ رہے ہیں. ان کی قیادت میں ایران کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اسپیشلی وہ جو ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا فتویٰ تھا, کیا وہ ریورس ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ بدترین حالات میں بعض دفعہ آرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں. جی میرا خیال ہے بے شک وہ آفیشلی ڈکلیئر نہ کریں کہ میں والد کے مخالف جا رہا ہوں ان کی بات کے یا ان کے خیال سے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ پرسو کریں گے, نمبر 1. اور اس کی وجہ 2 ہیں. ایک تو ان کا پرسنل لاس, جو میں پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ پرسنل لاس ان کا بہت ہے, ان کی فیملی ساری شہید کر دی گئی ہے. ان کے جو 50 کامریڈ تھے, ملٹری کمانڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر تھے, اسپرچول لیڈر تھے, ان سب کو ہٹا دیا گیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ 7 مہینوں میں دوسری دفعہ ہوا. پچھلی دفعہ 37 لیڈر کو شہید کیا گیا, 19 نیوکلیئر سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا, اس سے ایران نے کم بیک کیا, تو اس دفعہ 50 لیڈرز کو شہید کر دیا گیا. تو دیکھیں آپ ایک قوم کا ریزالو دیکھیں, اس کی کیپیسٹی دیکھیں ٹو ریسٹور بیک دی بیلنس آف یور اون کنٹری, اور ملٹریلی جو بیلنس انہوں نے ریسٹور کیا. تو آئی تھنک سر ایک تو ان کا پرسنل لاس بھی اب شامل ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایران کے لوگوں کا قرض بھی ہے مجتبیٰ خامنہئی پر. وہ قرض یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے والد کی قربانی دی, ایران نے اپنا بہت بڑا اسپرچول لیڈر جو 36-37 سال سے ان کی رہنمائی کر رہے تھے وہ کھویا, اور صرف آیت اللہ خامنہئی نہیں کھویا پرسنلی,
وہ ایک ہوپ تھے, ایک امید تھے, ایک سمبل آف ریزسٹنس تھے. اور سب سے زیادہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 37 سالوں میں وہ تو ایک ہی سیٹ پر براجمان تھے. امریکہ کے ذرا گن لیں کتنے صدر آئے گئے ہوں گے, سب کے سب آبویسلی انہوں نے نہ صرف انگیج کیا, ڈینائی کیا, ڈیفلیکٹ کیا, اور آبویسلی جیسے میں نے کہا اپنی قوم کو سسٹین بھی کیا. بہت شکریہ ایئر کموڈور خان. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقلی کی درخواست مسترد کر دی ہے. نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے. ڈاکٹر عارف, ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. عدالت نے حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل رولز کے مطابق فیملی کو آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق درخواست پر تحریری حکم جاری کیا ہے. عدالتی حکم میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے وکلاء سے ملاقات کے لیے لارجر بینچ کے طے کردہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں چیف کمشنر اسلام آباد کو فوری طور پر نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر محمد عارف خان اور پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی شامل ہوں گے. حکم دیا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ اپنی سفارشات مرتب کر کے جلد از جلد چیف کمشنر اسلام آباد کو فراہم کرے گا. چیف کمشنر میڈیکل بورڈ کی سفارشات اور جیل قوانین کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے. یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ پاکستان پریزن رولز کے رول 795 کے تحت قیدی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر لواحقین کو مطلع کرنا لازمی ہے. عدالت نے جیل حکام کو رولز کے مطابق سختی سے عمل درآمد کرنے کا حکم دیا. سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی صحت میں گزشتہ دوروں کی نسبت بہتری آئی ہے. دوران سماعت جسٹس ارباب طاہر اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت کے درمیان مکالمے میں علیمہ خان نے مداخلت کی کوشش کی, جس پر عدالت نے علیمہ خان کو دلائل کے دوران بات کرنے سے روک دیا. جسٹس خادم حسین سوبرو نے علیمہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نہ بولیں, آپ کے وکیل بھی کھڑے ہیں, جس پر علیمہ خان نے جواب دیا کہ سوری جج صاحب. جسٹس ارباب محمد طاہر نے سوال کیا کہ میڈیکل بورڈ سپریم کورٹ کے حکم پر بنایا, آپ نے خود بنایا؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. شفائی اسپتال کے ریٹنا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندیم قریشی ان کے کہنے پر بورڈ میں شامل کیے گئے. جسٹس ارباب طاہر نے وکیل درخواست گزار سے کہا کہ ہم نے گوگل بھی کیا تھا, ڈاکٹر ندیم قریشی بہترین ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں, یہ تسلیم شدہ ہے کہ ایشو ہے اور علاج ہو رہا ہے. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت سے کہا کہ درخواست گزار بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ ان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے ٹیسٹ کرا لیں, بے شک 2 گھنٹے کے لیے شفٹ کر دیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 3 دن یا 3 ماہ رکھیں. جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہو گیا تو کیا ریاست اس کی ذمہ داری لے گی؟ اس پر ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت نے کہا کہ ہم ذمہ داری لیں گے. عدالت نے کہا کہ کیا ریکارڈ پر لکھ دیں؟ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, اگر قیدی مطمئن نہیں تو کیا ہوگا؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ میڈیکل آفیسر کا مطمئن ہونا ضروری ہے, قیدی کا نہیں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ بانی کی فیملی کو صحت سے متعلق آگاہ نہیں کیا جاتا. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں, انہیں اطلاع دی جاتی ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ اگر بانی کی بہن کو بھی آگاہ کر دیا جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اس معاملے پر کھل کر بات کرنا مشکل ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے مزید موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی کو جہاں بھی منتقل کیا جائے گا وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے احتیاط برتی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے انحکامات پر بات کر لیتے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد, پاکستان تحریک انصاف کا رہنما سے. ہمایوں محمد صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقلی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے, جس میں ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جو کہ پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کا علاج کر رہے تھے. کیا کہیں گے اس فیصلے پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبدو و یکا نستعین. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو مجھے سمجھ آئی تھی کہ ان لوگوں نے جو آرگومنٹس ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کوئی اس کا وہ نہیں دیکھا کہ یہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو 1401 کے لحاظ سے سی آر پی سی کے لحاظ سے اسپیشل پرمیشن ملی تھی کہ باہر جا کے وہ اپنا علاج کرا سکے. اچھا, وہاں پہ ان کی زندگی کو خطرہ تھا, یہاں پہ ان کی آنکھ کی بینائی کو خطرہ ہے. جو آرٹیکل 9 ہے جو کہ ہر ایک کی لائف کو گارنٹی کرتا ہے, اب لائف بغیر صحت کے کچھ نہیں ہوتی, تو یہاں پہ آپ کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب ان کی جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ آؤٹ پیشنٹ کے لحاظ سے ہو رہی ہے. جو کہا گیا تھا اپنے جب یہ بتا رہے تھے, اس میں جو ڈیلے ہوا ہے اکتوبر سے لے کے جنوری تک جو ڈیلے ہوا ہے ان دی ایگزیکیوشن آف دا ٹریٹمنٹ,
اس کو خاطر خواہ نہیں لایا گیا, اس کا نہیں بتایا گیا کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے, کون اس کا مجاز ہوگا کہ یہ جو 85% جو آئی سائٹ ڈراپ ہوئی تھی وہ کس کی ذمہ داری ہے, کس کی نیگلیجنس ہے. اس کے اوپر کورٹ نے کچھ نہیں کہا. میرے لحاظ سے اس میں انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ فیملی ممبرز, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کورٹ کے جو نئی بورڈ ہوگی اس میں عمران خان کے جو اپنے ذاتی معالج ہے ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اب وہاں پہ ایک بات بتائی گئی تھی کہ جو پمز میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, پمز میں ڈاکٹر عارف از ناٹ اے ریٹینل اسپیشلسٹ, آفتھالمولوجسٹ ہونا اور سب اسپیشلٹی میں ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اچھا ہمایوں محمد صاحب, پی ٹی آئی کا بحیثیت جماعت اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا اعتراض رہا ہے کہ جو موجودہ میڈیکل بورڈ تھا اس میں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں تھا, لیکن آج جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے ریمارکس دیے ہیں, انہوں نے کہا میں نے گوگل کر کے بھی چیک کیا ہے کہ ڈاکٹر ندیم قریشی بہترین ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں. کیا اب پی ٹی آئی مطمئن ہو جائے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں ندیم قریشی کا تو نام پی ٹی آئی نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ ان کا ہونا چاہیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں. جب آپ بورڈ تشکیل دیتے ہیں تو آپ 2 سے زیادہ ڈاکٹرز کو اس بورڈ کا حصہ بناتے ہیں جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایک کانفلکٹنگ, میں بھی ڈاکٹر ہوں آپ بھی ڈاکٹر ہیں, ہم دونوں کے جو ٹریٹمنٹ موڈیول ہوگا یا جو طریقہ کار ہوگا, جو میڈیسنز ہوں گے ہمارے مختلف ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اکثر ایک اسپیشلٹی میں ایک ڈاکٹر کا جو نام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اس کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں ایز اپوز ٹو دی ادر, حالانکہ دونوں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ صرف ایک ریٹینل اسپیشلسٹ کو ڈال رہے ہیں ایز اپوز ٹو کم از کم 3 ریٹینل اسپیشلسٹ کو, تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم آ جائے گا. اچھا اب اس کے بعد جو ڈاکٹر عارف ہیں چونکہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں, وہ انڈر دا انفلوئنس ہے آف دا گورنمنٹ, تو وہاں پہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ 3 ریٹینل اسپیشلسٹ کو ضرور بیچ میں ڈالتے, اور 2 جو عمران خان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو بیچ میں ڈالتے. دین سر جسٹ سپوز عدالت نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں. اگر نیا میڈیکل بورڈ بھی بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل میں منتقل نہیں کرتا تو پھر پی ٹی آئی کی آئندہ کی قانونی اور سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا, میں سوال یہ اٹھاتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو سوال گورنمنٹ سے اٹھایا گیا تھا کہ کیا آپ ان کی زندگی کہ ہارٹ اٹیک ان کو دوبارہ نہیں ہوگا اور زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہو, یہ سوال پوچھا گیا تھا. اب سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر عمران خان کی ٹریٹمنٹ باہر نہیں ہوتی تو کیا یہ گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے, یہ بورڈ گارنٹی دیتے کہ عمران خان کی بینائی واپس اکتوبر والی ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے تو ان کو اجازت دے دی تھی باہر جانے کی, اور 1 ہفتے کے بعد وہ ماشاءاللہ اتنے ٹھیک ہو گئے تھے کہ وہ کے ایف سی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. مطلب جو جنک فوڈ ہے وہ تک کھانے کے لیے وہ ٹھیک ہو گئے تھے. تو یہ تو پھر ہماری اچھائی تھی نا کہ ہمارے اندر ایک ظرف تھا کہ جو ان کو اجازت دے دی کہ آپ باہر جاؤ, جس سے مرضی علاج کرواتے ہو کروا لو. کرایا نہیں کرایا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ وہاں سے کوئی رپورٹ کبھی نہیں آئی, کسی ڈاکٹر کی رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی کہ یہ مسئلہ ہوا تھا, کوئی رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ, اس بریک کے بعد پاکستانی سیاست میں بڑی ہلچل سامنے آئی ہے, لیکن اس بار وفاقی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں نہیں بلکہ وفاق میں حکومتی اتحاد میں شامل نون لیگ, ایم کیو اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا مطالبہ تسلیم کر کے گورنر سندھ کی چھٹی کرا دی ہے. ایم کیو کو گورنر کامران ٹیسوری کے اچانک تبدیلی نے سرپرائز دیا ہے. نہال ہاشمی نئے گورنر سندھ بن گئے ہیں. گورنر سندھ کی اچانک تبدیلی پر ایم کیو حکومت سے ناراض ہو گئی ہے. ایم کیو رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ ایم کیو مسلم لیگ نون کی حلیف جماعت ہے. روایت رہی ہے کہ سندھ کا گورنر ایم کیو کا ہوتا ہے. فاروق ستار نے کہا کہ گورنرشپ ایم کیو کا حق ہے جسے اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں, ہمیں فی الفور وفاقی حکومت سے باہر آ جانا چاہیے.
ذرائع کے مطابق حکومتی وزراء طلال چودھری اور طارق فضل چودھری نے ایم کیو ایم کو بنانے کی کوششیں کی ہیں لیکن بات نہیں بنی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے شکوہ کیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی گورنر کوٹا طے کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ حکومتی وزراء کو متحدہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ اب بات عید کے بعد ہوگی۔ وفاق میں ایم کیو ایم اتحادی ہے لیکن ایم کیو ایم کا ماننا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر صاحب سے۔ وسیم اختر صاحب، کامران ٹسوری صاحب کو آج ہٹا کر نہال ہاشمی کو نیا گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ ہوا۔ پہلے تو ایم کیو ایم نے کہا کہ ہمیں علم نہیں، لیکن پھر خبر آئی ہے کہ طلال چودھری اور طارق فضل چودھری کا رابطہ ہوا ہے اور ایم کیو ایم سے۔ اور بتائیے کہ کیا معلوم ہوا، کیوں ہٹایا گیا، کوئی وجہ سامنے آئی؟ دیکھیں، مجھے بھی یہ میڈیا سے ہی پتہ چلا، اور جب میں نے معلومات کی تو جو بھی ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں ان سے کسی نے بھی پی ایم ایل این یا پی ایم صاحب کے آفس سے یا کسی بھی پی ایم ایل این کے جو سینئر ذمہ دار ہیں انہوں نے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا اس حوالے سے کہ گورنر صاحب کو ریموو کر کے کسی اور کو لایا جا رہا ہے۔ وسیم اختر صاحب، کامران ٹسوری سے پیپلز پارٹی کا مسئلہ تھا، وہ پہلے بھی انہیں ہٹانے کا مطالبہ کر چکی ہے کیونکہ ان کا موقف ہے کہ کامران ٹسوری گورنر سندھ کا جو عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کیا یہی وجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہو ان کی خواہش ہو، جو کہ ہم نے میڈیا میں بھی دیکھا، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہو تو ایم کیو ایم بھی ایک کولیشن پارٹنر ہے اور اس کے ووٹ سے پرائم منسٹر صاحب اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور جتنے بھی پریزیڈنٹ صاحب بھی ایم کیو ایم کی ہی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے پی ایم ایل این سے، خاص طور پہ جب پی ڈی ایم کی جو پہلی وہ تھی حکومت، اس میں جب پی ٹی آئی کو ریموو کیا جا رہا تھا تو اور جو ٹرمز طے ہوئے تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ایم کیو ایم اگر ساتھ ہوتی ہے اور گورنمنٹ بنائی جاتی ہے تو یہ گورنر سندھ کا سلاٹ اور ایک دو چند اور منسٹریز تھیں وہ ایم کیو ایم کے پاس رہیں گے، اور یہ ان پرنسپل ایگری کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے۔ اب ظاہر ہے وہ ٹائم تو نکل گیا، مگر ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا ان پرنسپل کہ ایم کیو ایم ایک بڑی کولیشن پارٹنر ہے آپ کی، اور ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی یہ حکومت چل رہی ہے، تو اگر کوئی ایسی تبدیلی آنے کی بات بھی ہوتی ہے تو کم از کم اخلاقاً فرض بنتا ہے کہ ایم کیو ایم سے مشورہ تو کرتے، بات تو کرتے۔ یہ تو بالکل ہی، حالانکہ جو دوسرے ایشوز ہیں، اگر کوئی امینڈمنٹ لانی ہے یا جس میں پی ایم ایل این کا فائدہ ہے، گورنمنٹ کا فائدہ ہے، تو آپ کانفیڈنس میں لیتے ہیں ایم کیو ایم کے ذمہ داروں کو اور بات کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے فوراً طے کر لیا گورنر صاحب کو ریموو کرنے کے لیے اور نہ مشورہ کیا، نہ کوئی بات کی، اچانک خبر مل رہی ہے آپ کے کولیشن پارٹنر کو بھی، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سر حقیقت تو یہ نا، ہاتھ ابھی تک آپ کے بھی کچھ نہیں آیا، 2 ترامیم ہو گئی اس اتحاد میں آنے کے بعد، مگر ایم کیو ایم کا آرٹیکل 140A میں ترمیم کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ گورنرشپ بھی اب آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے کیونکہ شہباز حکومت ایم کیو ایم کو شاید ایسا لگ رہا ہے اسے سنجیدہ نہیں لیتی۔ آپ لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں جتنی دفعہ بھی کولیشن ہوا ہے اور ایگریمنٹ ہوئے ہیں، میں پی ڈی ایم کی پھر سے مثال دوں گا، پہلی والی دور کی جب پی ٹی آئی کو ہٹا رہے تھے تو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا میڈیا کے سامنے کہ 140A آرٹیکل کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرایا جائے گا، اس کو آئینی تحفظ فراہم کیا جائے گا، ساری چیزیں طے ہوئی تھیں، کراچی کے ایشوز پہ طے ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ تو پرانی روایت چلی آ رہی ہے پی ایم ایل این کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی کہ جب اپنا مقصد حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا دن ہے۔ مگر یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اخلاقی طور پہ کم از کم آپ کے رابطے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کو آپ کانفیڈنس میں لیتے ہیں جب آپ کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی امینڈمنٹ لانی ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو مشورہ ضرور کرنا چاہیے تھا کسی ڈیسیشن لینے سے پہلے۔ مگر وسیم اختر صاحب، ایم کیو ایم کے نکلنے سے حکومت تو نہیں گرے گی، لیکن 28ویں ترمیم جس کی حکومت اور فیصل وارڈر صاحب خواہش رکھتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص نمبر ہے جس سے محروم ضرور ہو سکتی ہے۔ کیا ایم کیو ایم واقعی اسٹرانگ سٹینڈ لے گی یا 1-2 اور وزارتیں لے کر مطمئن ہو جائے گی؟ دیکھیں، گرانے کی ہماری بھی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم گرا دیں اس کو اور نام گرا سکتے ہیں، مگر ایک ریزنٹمنٹ، ایک آپ احتجاج تو ریکارڈ کرائیں گے نا کہیں،
کہ آپ زیادتیاں کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. آپ نے ان پرنسپل ایگری کیا تھا کہ سندھ کے گورنر کا سلاٹ ایم کیو ایم کے پاس رہے گا. یہ پی ایم صاحب, میں ساتھ بیٹھا تھا پی ایم صاحب کے پی ایم ہاؤس میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو پی ڈی ایم 1 والا معاملہ تھا. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, ایم کیو ایم کا موقف ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کیا ذہن رکھ رہی ہے, کتنی بڑی کامیابی اس کو تصور کرتی ہے کہ گورنر ایم کیو ایم سے لے لیا گیا ہے. رضا ہارون صاحب سے بات کرتے ہیں. رضا ہارون صاحب, پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ گورنر سندھ کو ہٹایا جائے. وفاقی حکومت نے وہ نہال ہاشمی کو اپوائنٹ کر کے وہ مطالبہ بھی پورا کر دیا. پیپلز پارٹی کا تو آپ حصہ ہیں, لیکن ایم کیو ایم کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کامران ٹیسوری سے مسئلہ کیا تھا؟ وہ جو حالیہ, اگر آپ حالیہ ماضی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں گورنر ہاؤس میں جو تقریبات منعقد کی گئیں وہ بڑی سیاسی نوعیت کی تھیں, اور کراچی کو لے کر وہاں جو تقاریر کی گئیں یا جو پیغامات دیے گئے اس پہ اعتراض تھا. اور اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ ایم کیو ایم یہ بات کرتی ہے, ایم کیو ایم تو ایک سیاسی جماعت ہے, وہ یہ بات کر سکتی ہے, اس کو کرنی بھی چاہیے. لیکن گورنر ہاؤس یا گورنر ہاؤس کی عمارت جو کہ آئینی دفتر ہے, جس کا کہ ایک آئینی رول ہے, وہاں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کراچی کے حوالے سے اس پہ اعتراض کیا تھا. لیکن بہرحال یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وزیر اعظم کی منظوری سے ہوتی ہے, ان کی چوائس ہوتی ہے. تو یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے. رضا صاحب, ایم کیو ایم کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آرٹیکل 140A میں ترمیم کی جائے اور سندھ میں نئے صوبے کا قیام کیا جائے. یہ پھر کراچی کو وفاق کا حصہ بنایا جائے, دونوں میں سے ایک بات تھی. اس پر پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ جب پنجاب میں آپ نئے صوبوں کے حامی ہیں تو سندھ میں کیا پرابلم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ کراچی والوں کی یہ خواہش ہے, نہ سندھ کی یہ خواہش ہے, نہ پراپر طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں, نہ کوئی اور سیاسی جماعت ان کو سپورٹ کر. صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, جماعت اسلامی, تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کاف, مسلم لیگ فنکشنل, پیر پگارا گروپ کا, دیگر تمام سیاسی جماعتیں ایسی مخالف ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت کی کوئی ڈیمانڈ ہو اس بنیاد پر آپ یہ جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم کر دیں یا صوبوں میں نئی باؤنڈریز کھینچنا شروع کر دیں. بڑا ڈینجرس ایکٹ ہے. جہاں تک جنوبی پنجاب کی بات ہے تو میرے بھائی, جنوبی پنجاب میں ایک باقاعدہ تحریک بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے, اور جنوبی پنجاب کی صوبے کی ریزولوشن جو کہ آئینی طریقہ کار ہے, اس کو پنجاب اسمبلی ریزولوشن بھی پاس کر چکی ہے. تو یہ تو ایک آئینی ڈیبیٹ ہے. جہاں تک گورنر کی تبدیلی کا معاملہ ہے, وہ تو صرف اتنا سا سادہ سا ہے کہ گورنر ہاؤس کو سیاسی مقاصد کے لیے, اور خاص طور پہ جس صوبے کے وہ گورنر ہیں اسی صوبے کی تقسیم کے حوالے سے گفتگو کا مناسب فورم نہیں تھا. ایم کیو ایم اس بات کو بالکل کر سکتی ہے, وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کی پارٹی کا ایک فورم ہے, اپنے ہیڈ آفس سے, دیگر پریس کانفرنس سے وہ یہ بات کر سکتی ہے. لیکن گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس کے لیے مناسب فورم نہیں تھا. رضا ہارون صاحب, فاروق ستار صاحب نے گورنر کی تبدیلی پر سخت رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا یک طرفہ فیصلہ تھا, حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں. ایم کیو ایم کے تاج سے نکلنے سے حکومت گرے گی تو نہیں, لیکن 28ویں ترمیم کے لیے میجک نمبر جو وفاق کے لیے ضروری ہے اس سے ضرور محروم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ جب یہ پل آئے گا کراس کرنے کے لیے, جب امینڈمنٹ آئے گی سامنے, اس پر اس پہ گفتگو کر لیں گے. ابھی تو ہم کیا سہ رہے ہیں کریں. صاحب, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا مطالبہ تو پورا کر دیا کہ اب جو نون لیگ کا مطالبہ ہے یعنی 28ویں ترمیم این ایف سی فارمولا, یعنی اس پر نظر ثانی کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی اب نون لیگ کے اس مطالبے کو پورا کرے گی؟ دیکھیں, ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے, اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. جب وہ یہ فیصلہ, اعلان تو ایک الگ چیز ہوتی ہے نا, جب یہ ہوگا جب اس پر بات کر لیں گے. میرا نہیں خیال, اور میرا نہیں خیال کہ بنتا بھی ایم کیو ایم کا اس پر باہر آنا, کیونکہ بہرحال گورنر کی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے اور صدر اس کی منظوری دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے, اس پاور شیئرنگ فارمولے میں 2 صوبوں کے گورنر پیپلز پارٹی نے نومینیٹ کرنے تھے, جو کہ کیے ہوئے ہیں, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے, جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, اور جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں مسلم لیگ کے گورنر اپوائنٹ ہونے تھے, جس میں ایک بلوچستان ہے, ادھر سندھ تھا. تو اب یہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. لیکن جہاں تک گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہے, پورا کل اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. فاروق ستار صاحب جب حکومت چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا انفرادی پوائنٹ آف ویو, ان کی پارٹی کا تو یہ پوائنٹ آف ویو ابھی تک نہیں آیا. بہت شکریہ پیپلز پارٹی کا رہنما رضا ہارون ہم سے بات کرتے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.